नाज़रीन, अमेरिका ने जो जेट्स भेजे हैं, नेवल एसेट्स भेजे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये खबर सामने आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जंगी हेलीकॉप्टर जो हैं, वो भी तैयार हैं और वो भी ईरान पर हमले में हिस्सा लेंगे। और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों की तादाद के अंदर दुनिया के जो मोस्ट एडवांस जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस वक्त तैयार खड़े हैं और वो भी ईरान पर हमले में हिस्सा लेंगे। अमेरिका और इजराइल ईरान को इनसर्कल कर रहे हैं और कई सारी लेयर्स बना रहे हैं ईरान पर हमले के लिए। यानी ईरान पर जो हमला है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, बल्कि वो कई इतराफ से होगा और कई वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए होगा। ये रेड सी से भी होगा, ये गल्फ ऑफ ओमान से भी होगा, ये इंडियन ओशन से भी होगा, ये साइप्रस से भी होगा, ये डियागो गार्शिया से भी होगा, जिसमें बॉम्बर्स होंगे, जिसमें जेट्स होंगे, जिसमें मिसाइल्स होंगे, जिसमें ड्रोन्स होंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर्स होंगे, और इससे हटकर कोई और वेपन्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो ईरान पर अटैक कर रहे होंगे, और जब ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो भी कई लेयर्स के अंदर ईरान के रिस्पॉन्स को कम से कम जो वो करने की कोशिश की जा रही होगी। तो ये एक तरह से आप देखें कि आलमी जंग से पहले ये सबसे बड़ी जंग है जो इस वक्त हम देखने जा रहे हैं, राइट इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट के अंदर। इस नौयत की जंग ना ही इराक की थी, लिबिया, ये उन सब जंगों की नौयत कुछ और थी। ये जंग जब बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है, तो वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो लेयर्स हैं और जो पोजीशनिंग है उनकी जारी है। तो उधर ईरान क्या कर रहा है? ईरान नाज़रीन कामयाबी के साथ जो रशिया और चाइना का और नॉर्थ कोरिया का और बेलारूस से जो सिस्टम्स आए हैं, खासकर जो रशिया और चाइना से आए हैं, उनको वो ऑपरेशनल कर रहे हैं। तेहरान में कर रहे हैं, इस्फहान में कर रहे हैं, जो उनकी बहुत की जो साइट्स हैं उन वहां पर वो ऑपरेशनल कर रहे हैं। और ईरान जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके टारगेट्स हैं, उनको वो नो गो एरिया भी बना रहा है फॉर इजरायली एंड अमेरिकन जेट्स, कि वहां पर वो सबसे टॉप और बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर एयर डिफेंस जो रशिया और चाइना से आया है वो डिप्लॉय कर रहा है, ताकि यहां पर जाकर जो अमेरिकी और इजरायली जेट्स हैं वो कोई बड़ा नुकसान जो वो ना कर सके। तो इस तरह का एक वो नो गो जोन भी बना रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें नाज़रीन, तो ये रशिया, चाइना और उधर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो यहां पर लड़ रही होगी। खासकर जो चाइना और अमेरिका की टेक्नोलॉजी है उसका टकराव होने जा रहा है, क्योंकि रशिया और अमेरिका ये तो यूक्रेन में भी लड़ रहे हैं, लेकिन चाइना ने जैसे कुछ टेक्नोलॉजी जो ईरान को भेजी है, पहली बार उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपने मुल्क से बाहर भेजी है। और देखें ना, चाइना की टेक्नोलॉजी एक मिस्ट्री है कि वो कहीं इस्तेमाल नहीं हुई है, ना ही चाइना ने खुद इस्तेमाल की है, ना ही बाकी मुल्कों को दी है। तो यहां पर अमेरिका चाइना की टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा होगा और चाइना जो है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा होगा। अमेरिकन जेट्स के मुकाबले में चाइना का एयर डिफेंस कितना इफेक्टिव है ये बहरहाल दुनिया देखेगी। तो ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये बराह रास्त लड़ने से पहले इसी तरह से लड़ती हैं और एक दूसरे की ताकत को, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के वेपन को वो इसी तरह एक प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो टेस्ट कर रही होती हैं। तो एक तरफ ईरान और इजराइल लड़ रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर चाइना और अमेरिका लड़ रहे होंगे, और रशिया और अमेरिका और यूरोप लड़ रहे होंगे। अब देखिए ना, बरतानिया के जेट्स भी आगे हैं, तो रशिया और बरतानिया की तो शदीद कशीदगी इस वक्त चल रही है। तो और अमेरिका ज़ाहिर है जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग रशिया वो कुछ और हैं, लेकिन इंटेलिजेंस तो सीआईए दे रही है यूक्रेन को कि रशिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया जाए। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि जो प्यूटन की रिहाइश गाह पर अटैक हुआ है और प्यूटन को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसमें भी सीआईए ने इंफॉर्मेशन दी। वो सारी जो इंटेलिजेंस थी वो सीआईए ही ने वो ऑपरेशन जो डिजाइन किया। तो इसलिए फिर रशिया भी यहां पर यानी इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो जेट्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनको डैमेज करने के लिए हद तक जाएगा। और चाइना को पता है कि कल को यही जंग उनको अपने बॉर्डर्स पर लड़नी है, तो इससे अच्छा उनके लिए मौका क्या हो सकता है कि वो यहां मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग लड़े और अमेरिका को मैक्सिमम डैमेज करें हर हवाले से। देखें, मैंने पहले भी बताया कि बरतानवी एम्पायर ने अपनी आखिरी जंग मिडिल ईस्ट में लड़ी है, तो इस वक्त को बड़े दावे करने का टाइम नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। एक डिक्लाइनिंग एम्पायर है ना, तो बहुत बहुत बुरे तरीके से ये एम्पायर जो मजीद डैमेज भी हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। और इजराइल ये कह रहा है कि उसकी आर्मी ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इजराइल के अंदर इस वक्त हाई लेवल की जो मीटिंग्स है वो भी जारी हैं।
کچھ ملکوں نے OIC ملکوں نے اپنی سائیڈ جو ہے وہ چوز کر لی ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس میں جارڈن شامل ہے، اس میں گلف کا ایک ملک جو ہے وہ شامل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آذربائیجان بھی شامل ہے. آذربائیجان سے ابھی بھی جو آئل ہے وہ اسرائیل کو جا رہا ہے. سو یہ کنٹریز سم ہاؤ اپنی جو سائیڈ ہے وہ چوز کر چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے ان کے لیے بھی خوشحالی ہوگی، ان کے لیے بھی امن ہوگا، اور ریجن میں بھی سٹیبلٹی اسی طرح سے آئے گی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ انہوں نے اپنی سائیڈ جو وہ چن لی ہے. لیکن ٹرکی جیسے ممالک جب اب کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کریں اور اسرائیل کو بھی ایران پر حملے سے جب روکیں. تو یہ ملک، اور پاکستان کافی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. ادھر امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے، تو اس ریجن میں جب بھی امریکہ نے حملہ کیا ہے تو ظاہر پاکستان امریکہ کے خلاف تو نہیں گیا، ساتھ ہی گیا. چاہے سوویت یونین سے جنگ ہو، چاہے پھر وار اینڈ ٹیرر کی جنگ ہو، تو پاکستان تو امریکہ کے ساتھ ہی تھا. تو یہاں پر اب امریکہ ایران سے لڑنے جا رہا ہے. اب اس میں پاکستان کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ جو کچھ ایران میں ہوگا اس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے. امیڈیٹ اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر مظاہرے شروع ہو جائیں، اور لانگ ٹرم جو اثرات ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ موساد وہاں بارڈر پر آ جائے گی. بلوچستان کا معاملہ ہے، اور اسرائیل بالکل پاکستان کے بارڈر پر جو بیٹھا ہوگا، اور افغانستان کے ساتھ افغانستان بھی تو سٹیبل نہیں ہے، تو پھر ایران بھی ایک ڈسٹیبلائز ہو جائے. اور پھر دیکھیں نا بہت سارے معاہدے بھی تو ہو رہے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، تو اس سے بھی ایک ظاہر پاکستان کو ڈیمیج ہوگا. اور کچھ ٹرائل لیٹرل معاہدے نیوی کے حوالے سے، اکوپمنٹس کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے چائنا نے کروائے ہیں، جس میں چائنا، پاکستان اور ایران شامل ہیں. اور چائنا کے لیے ناظرین ایران ہر صورت میں ضروری ہے، کیونکہ چائنا کے خلاف جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے وہ امریکہ نے لاگو کر دی ہے. یہ براڈر وے میں اگر دیکھا جائے تو یہ چائنا کی کنٹینمنٹ ہو رہی ہے، جیسے سوویت یونین کی کنٹینمنٹ جو وہ کی گئی تھی. تو جو چائنا کا اکلوتا میری ٹائم روٹ ہے جو اسٹریٹ آف ملاکا سے ہوتے ہوئے انڈین اوشن میں آتا ہے، تو اس کا متبادل ان کے پاس کیا ہے؟ یہ جو وہ سینٹرل ایشیا کے تھرو اور ایران کے تھرو اس طرح سے کنیکٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے میری ٹائم جو کنٹینمنٹ امریکہ نے کر رکھی ہے، تو یہ اس کا متبادل ہے. اور وہ ایک راستہ جب وہ آرکٹک سے بھی کھول رہے ہیں، تو ایران اس حوالے سے بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں. خیر، سب سے پہلے میں غزہ کے حوالے سے اور جو یہ ورلڈ آرڈر جو فال کر رہا ہے اس حوالے سے کچھ بہت اہم ترین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیے، اصل معاملہ غزہ کا ہے. اسرائیل کی سب سے بڑی پریورٹی غزہ ہے. ایران کو بھی ڈسٹریکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غزہ میں جو وہ مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور فلسطینیوں کو جو ڈسپلیس کرنا ہے، جو اسرائیل نے ایکسپینشن کرنی ہے. یہ جو سارا دیکھیں، ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ ایک جینوسائیڈ انہوں نے کیا ہے اس پر حساب دیا جائے، بلکہ کیا ہے کہ وہ مزید جنگیں چھیڑ رہے ہیں. تو اس میں جو ایک اہم ترین چیز ہے کہ وہ غزہ سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور غزہ میں جینوسائیڈ کو جاری رکھنا ہے. اس وقت بڑی پینفل خبر جو وہ غزہ سے سامنے آ رہی ہے، اور غزہ میں جو جینوسائیڈ ہے وہ جاری ہے. ناظرین، جو جینوسائیڈ ہوتی ہے اس میں ملٹری اٹیکس بھی ہوتے ہیں، بمباری بھی ہوتی ہے، اور اس میں ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، اور اس میں سٹارویشن بھی ہوتی ہے، اور اس میں وبائیں بھی ہوتی ہیں. تو غزہ سے جو خبر آ رہی ہے بہت ہی پینفل ہے. غزہ میں وائرس پھیل گیا ہے، اور اس وائرس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ وائرس کہاں سے آیا میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا جو ویکسین ہے وہ اندر جائے گی تو اس کا علاج ہوگا. تو وہ تو بیسک میڈیسن نہیں جا رہی، تو اس وائرس کی ویکسین کہاں سے جائے گی؟ جو لگتا ایسا ہے کہ باقاعدہ وہاں پر پھیلایا گیا ہے. یہ غزہ میں اچانک وائرس جب وہ کہاں سے آ گیا، تو اس کے نتیجے میں شہادتیں جو وہ وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. They survived the bombs but not the virus. Fatal illness spreads in Gaza. بمباری تو انہوں نے سروائیو کر لی، لیکن وائرس کا جو وہ کیا کریں؟ ڈاکٹر جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں پیشنٹس کو بچانے میں، چونکہ ایک طرف سٹارویشن ہے، ایک طرف موسم کی سختی ہے، ایک طرف ہیلتھ کیئر کولیپس ہو رہا ہے، اور ایک طرف میڈیسن نہیں ہے. تو وہاں پر یعنی شہادتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے یہ ریسپیریٹری وائرس ہے، ٹھیک ہے، ریسپیریٹری وائرس ہے، اور کلیمز لائیو ان غزہ ایز اے ہیلتھ سسٹم نیئرز ٹوٹل کولیپس. اب ناظرین، رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ کرونا کی طرح کا وائرس ہے،
ٹھیک ہے، یعنی یہ کرونا نہیں ہے لیکن کرونا سے ملتا جلتا اسی طرح کا کوئی وائرس ہے۔ اب کرونا کے بارے میں چائنا نے کچھ مہینے، 1-2 مہینے قبل کیا بات کی ہے اس کو ذرا کنیکٹ کریں۔ چائنا نے کہا ہے، اب یہ بات بہت بڑی ہے، چائنا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ امریکہ کی ایک لیبارٹری میں بنایا گیا اور پھر اس کو آ کر یہاں ہمارے ہاں اس کو کیا گیا، پھیلایا گیا اور پھر ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہاں سے ہماری ایک مارکیٹ سے جو وہ یہ پھیلا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ امریکہ کی ایک لیبارٹری میں بنایا گیا۔ یہ چائنا نے کہا ہے کچھ مہینے پہلے، 1-2 مہینے پہلے، 2025 کے آخر میں انہوں نے کہا۔ چائنیز آفیشلز انہوں نے کہا کہ ایویڈنس ہے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے اوریجنیٹڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، potential origin in US laboratory rather than in ووہان چائنا۔ ووہان کی مارکیٹ میں کہا تھا نا کہ وہاں سے نکلا ہے، تو چائنیز نے کہا کہ نہیں، یہ امریکہ کے ایک لیبارٹری کے اندر بنایا گیا۔ چائنا سجیسٹ کووڈ-19 originated in US۔ اب یعنی کہ یہ کرونا سے ملتا جلتا وائرس غزہ میں، اور یہ وائرس بنا کہاں تھا؟ امریکہ کے لیبارٹری میں۔ تو اس طرح آپ چیزوں کو جب وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں، بڑی یہ خوفناک صورتحال ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اس وقت جو آفیشیل ڈیتھس ہیں وہ 70,000 ہیں، تو لیکن اس کے پیرالل کچھ اور ریسرچ جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مختلف جو ڈاکٹرز ہیں، ایکڈیمیا ہے، انہوں نے کچھ اپنے جو نمبرز ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آفیشیل نمبرز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور جو نمبرز انہوں نے بتائے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر 6 لاکھ سے بھی زیادہ کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں۔ آج سے 1-1.5 سال قبل جو ہے وہ برطانیہ کا ایک میگزین تھا جو ان کا سب سے بڑا میڈیکل میگزین ہے، اس نے کہا تھا 1,86,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت تو 25,000 یا 30,000 کے قریب شہادتیں تھیں جب اس نے 1,86,000 کا دعویٰ جو کیا تھا۔ تو اب یہ جو بات ہے اس کو فرانسسکا البنیز UN فورم سے بھی بیان کر چکی ہیں کہ بہت سارے ایکڈیمیا نے اور ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ شہادتیں جو ہے وہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ڈیتھس فرام ڈیزیز، یعنی بمباری بھی شامل ہے، ڈیزیزز بھی شامل ہیں، سارا کچھ شامل ہے۔ سٹارویشن اینڈ ٹوٹل جو کولیپس ہوا ہے انفراسٹرکچر کا، ایونچولی پٹ دا ڈیتھ ٹول نیئر 6 لاکھ۔ تو جو ہے وہ وہاں پر غزہ کے لوگوں کو صرف بمباری سے تو نہیں نہ مارا جا رہا، سٹارویشن سے بھی مارا جا رہا ہے، علاج نہ دے کر بھی مارا جا رہا ہے، موسم کی سختی سے بھی مارا جا رہا ہے، اور اب وائرس سے بھی مارا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ غزہ کیوں نہیں کھول رہے؟ سیز فائر تو 10 اکتوبر کا ہو چکا ہے، نہ ہی OIC ورلڈ میں کسی میں یہ مجال ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کو کہہ سکیں گے آپ نے جو سیز فائر کروایا ہے اس میں ابھی تک رفح کراسنگ نہیں کھلی ہے، ابھی تک آپ کا میڈیا، امریکی میڈیا بھی اندر نہیں جا سکا ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کی کون سی جنگ ہے، یوکرین سے لے کر افغانستان سے لے کر عراق سے لے کر، کہ جس میں محاصرہ کر لیا گیا ہو اور دنیا وہاں تک جا نہ پا رہی ہو؟ یہ تو صرف غزہ میں ہو رہا ہے نا کہ محاصرہ کر کے اور ان کو اندر بند کر کے ان کو بس مارا جا رہا ہے، دنیا ایکسیس نہیں کر پا رہی کہ غزہ میں کیا ہوا ہے۔ تو وہ کیوں غزہ نہیں کھول رہے؟ بھئی جرنلسٹ اندر چلے جائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، دنیا اندر چلی جائے گی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ انہوں نے بہت بھیانک، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ساری دنیا نے دیکھا ہے، لیکن اس سے بھی کچھ زیادہ بھیانک وہ کر چکے ہیں غزہ میں، جس کو وہ ابھی تک کھولنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور اس کو وہ ظاہر ہے ری رائٹ ہسٹری بھی انہوں نے کرنا ہے، اور وہ ایویڈنسز بھی سارے انہوں نے مٹانے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو وہ غزہ میں کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ غزہ پر خاموشی کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، یہ غزہ پر سائلنس کا نتیجہ ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت ہم یہی باتیں کرتے تھے کہ یہ جو وائلنس ہونے دیا جا رہا ہے غزہ میں، یہ صرف اس کے بارڈر کے اندر محدود پھر نہیں رہے گا، یہ پھر پوری دنیا میں پھیلے گا، پورے ریجن میں یہ پھیلے گا۔ آج ریجن بھی علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، آج دنیا کا عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، آج دنیا آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف جا چکی ہے، تیزی کے ساتھ مزید جا رہی ہے، اور ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ایک اینٹٹی کو، اس کو روک لیا جاتا اور دنیا کو بچا لیا جاتا، لیکن یہاں پر اس اینٹٹی کو بچایا گیا ہے اور دنیا کو تباہی کی طرف جب دھکیلا گیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ افسوسناک مقام ہے، اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ اب دیکھنا کتنی جنگیں اب ہونے والی ہیں، یہ تو اب واضح ہے کتنی جنگیں ہونے والی ہیں۔
جس طرح سے ڈس آرڈر کی طرف دنیا چلی گئی ہے. تو دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرمپ صاحب جس طرح سے اپنے امپائر کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو اسی تیزی کے ساتھ چائنا جو وہ رائز کر رہا ہے. آج خبر یہ ہے کہ چائنا آنے والے دنوں میں ہیومن ہسٹری میں وہ پہلا ملک بننے جا رہا ہے جو سکس جنریشن جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر سے فلائی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ایک تو بنانے میں پہلے, دوسرا یہ ہے کہ ان کو آپریٹ کر سکے گا تھرو دیئر ایئر کرافٹ کیریئر. دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے, اور ایزیوم یہی تھا کہ یہ پہلے امریکہ ہی کرے گا, لیکن اب یہ چائنا کرنے جا رہا ہے. چائنا اتنی تیزی کے ساتھ جب وہ رائز کر رہا ہے اور امریکہ اتنی تیزی کے ساتھ ڈیمیج ہو رہا ہے. اب دوسری بڑی امپورٹنٹ خبر دیکھیے, ویسٹ میں کھلبلی پڑی ہوئی ہے. تیزی کے ساتھ وہ ڈالر سیل کر رہے ہیں اور گولڈ جو ہے اس کو خرید رہے ہیں. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری, ڈالر کی اس پوری ہسٹری کے اندر پرائس آف گولڈ جو ہے وہ سب سے اوپر چلی گئی ہے. $4,900 کا پر آؤنس گولڈ جب وہ ہو گیا. یہ ڈالر کی ہسٹری میں سب سے زیادہ اوپر پرائس چلی گئی ہے, کیونکہ لوگ ڈالر بیچ رہے ہیں, گولڈ خرید رہے ہیں, اس ڈر سے کہ یہ جو ہے وہ کولیپس ہونے والا ڈالر. اور جو یورپینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن ٹریجری کی ہولڈنگز ہیں, بانڈز ہیں, وہ ہم بیچنے جا رہے ہیں. تو ایک انسرٹینٹی اور ایک کھلبلی جو ہے وہ ویسٹرن مارکیٹس کے اندر مچی ہوئی ہے. تو یہ بھی ان کے امپائر کے ڈکلائن کی ایک بڑی اس کا انڈیکیٹر ہے. یہ جو امریکہ اس وقت بڑا پینک میں نظر آ رہا ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کینیڈا بھی برا ہے, یورپینز بھی برے ہیں. بھائی انہی کے ساتھ مل کر تو سارا کچھ ہو رہا تھا, اب یہ اچانک برے کیسے ہو گئے؟ تو وہ پینک ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں, تو اب وہ بس سب کو جو وہ پچھاڑ دینے کے لیے تیار ہیں, جو مرضی ایک بدمست ہاتھی کی طرح. تو یہ پینک ہے, یہ کوئی وزڈم تو نہیں ہے. جب چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کوئی اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا. تو اردگان سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اب جو نیو ورلڈ آرڈر آئے گا اس کے جو بہت سارے پولز ہوں گے, اس میں سے ایک پول جو وہ ترکی بھی ہوگا. یعنی جو بہت سارے ستون ہوں گے, اس سے پہلے یہ جو ورلڈ آرڈر جاری ہے اس میں تو صرف 5 ملکوں کے پاس طاقت ہے نا, جو سیکورٹی کونسل میں جن کے پاس ویٹو ہے. لیکن جو نیو ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے اس کے بہت سارے ستون میں سے ٹرکی بھی ایک ستون ہوگا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ٹرکی کا بھی ریوائول جب وہ ہو رہا ہے. جناب علی, یو ایس سینٹ کام نے یہ کہا ہے کہ AH-64 اپیچی کمبیٹ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ اس وقت پوری طرح سے تیار ہیں اور مڈل ایسٹ میں آپریشن میں کسی بھی وقت حصہ لینے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے نمبرز کتنے ہیں؟ ان کے جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں اکراس دی ریجن وہ 200 ہیں. کم سے کم 200 جو یہ ہیلی کاپٹرز ہیں یہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے, ڈیفرنٹ بیسز کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں. اور سینٹ کام نے کہا ہے کہ یہ امیڈیٹ آپریشنز کے لیے تیار ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. 200 ہیلی کاپٹرز میں اس میں حصہ لے رہے ہوں گے. 600 کے قریب جیٹس ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہوں گے. 200 کے قریب یہ ہیلی کاپٹرز ہیں. ڈرونز اور میزائلز کتنے ہیں اس کے کوئی نمبرز ہیں ہی نہیں, وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو اتنی بڑی جنگ جب لڑنے جا رہے ہیں. 2-3 ہیڈلائنز دیکھیے. دی ٹائمز نے کہا ہے کہ ایران پر جو حملہ ہے وہ ایٹ اینی مومنٹ شروع ہو سکتا ہے. نک فیوٹن جو ہے, جو کہ ماگا کا ایک بڑی پرسنالٹی ہے, ایک ینگ پرسنالٹی ہے, لیکن اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور ویسے تو انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اس وقت بھی اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو وار ود ایران, اور یہ CIA اور موساد بیکڈ آپریشن ہے. تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ بھی آپریشن ہونے جا رہا ہے. امریکہ کی ایک بڑی کمپنی کے CEO ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے پاس انڈائریکٹ انفارمیشن ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے ود ان فیو ڈیز, جس میں بمباری اور ریجیم چینج ہے وہ شامل ہوگا. تو یہ بہت سارے سورسز سے یہ خبریں آ رہی ہیں. اب ایران کی جو انسرکلمنٹ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ریڈ سی کے اندر ان کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. یہاں سے اوفینسو اور ڈیفینسو میزائلز فائر کیے جائیں گے. اوفینسو بھی ہوں گے اور ڈیفینسو بھی ہوں گے. جارڈن بہت پرائم ان کی بیس بن گئی ہے جہاں سے انہوں نے اٹیک لانچ کرنا ہے, اور پھر ڈیفینسو بھی جو اسرائیل کی طرف جانے والے ہوں گے تو یہاں سے ڈیفینس بھی کیا جائے گا. جارڈن اس وقت پرائم بیس بن گئی ہے. پھر سائپرس سے ہوگا. پھر گلف آف عمان میں ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا ہے, تو یہاں سے وہ اٹیک کر رہے ہوں گے. پرشین گلف سے وہ اٹیک کر رہے ہوں گے. پرشین گلف سے اوفینسو بھی ہوگا, ڈیفینسو بھی ہوگا. اور پھر ڈیاگو گارشیا سے وہ کر رہے ہوں گے. تو یہ ہے امریکن پوزیشننگ. باقی اسرائیل ظاہر ہے وہ اسرائیل سے کر رہا ہوگا.
تو وہ میزائل بھی فائر کرے گا, ڈرونز بھی بھیجے گا, جیٹس بھی بھیجے گا. لیکن امریکہ کوئی 6-7-8 جگہوں سے میزائل, ڈرونز, جیٹس, بمبرز یہ سب جب وہ بھیج رہا ہوگا, اور درمیان میں جو سائبر اٹیکس ہیں وہ بھی جاری ہوں گے, کہیں ڈیلٹا فورس ہوگی, کہیں جو ہے وہ گراؤنڈ ملیشیا ہوگی. تو اگر یہ آل آؤٹ ہے تو پھر یہ اس کی ساری پوزیشننگ انہوں نے آل آؤٹ وار ہی کے حوالے سے کی ہے. اب ہوتا کیا ہے یہ پھر وقت ہی بتائے گا. ادھر ایران بھی اس سارے بلڈ اپ کو دیکھتے ہوئے پوری طرح سے تیار ہے, اور انہوں نے جو چائنا اور رشیا کے سسٹمز ہیں ان کو آپریشنل کرنا جو وہ شروع کر دیا, خاص کر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ ڈپلائی کیے جا رہے ہیں, آپریشنل کیے جا رہے ہیں. خاص کر جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے F-35 ہیں, باقی یہ وہ ان کے حوالے سے بھی خاص انتظامات اور بندوبست کیا جا رہا ہے. تو ہائبرڈ سسٹم جو آیا ہے چائنا سے, اور اس میں سپیریئر چائنیز جو مائکرو الیکٹرانک سینسرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یعنی کافی زیادہ اپ گریڈ ہوگا اس بار ایران پچھلی نسبت. پچھلی جنگ میں بھی ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو شکست دی ہے. اگر ایران ہارا ہوتا تو دوبارہ حملہ کیوں کرنے آتے؟ بھئی عراق ہار گیا تھا تو دوبارہ حملہ تو نہیں نہ ہوا. تو ایران ہار گیا تھا تو دوبارہ حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہارا نہیں تھا, وہ ہارے تھے. تو اس لیے وہ جیسے ایران کے صدر نے آج کہا ہے کہ امریکہ ہم سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو 12 دن میں اس کو ہوئی ہے. تو بڑے سینسٹیو جو سینسرز ہیں, بڑے سپیریئر سینسر جو ہیں وہ چائنا کی جانب سے دیے گئے ہیں. اینٹی سٹیلتھ جو ریڈار ہیں بڑے اسپیشل وہ چائنا کی جانب سے دیے گئے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا پہلی بار بھیج رہا ہے, اور کہاں بھیج رہا ہے؟ میدان جنگ میں, جہاں امریکہ ان کی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کر رہا ہوگا اور یہ امریکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہوں گے. تو ایران جو ہے وہ ایک میجر اوور ہال آف ایئر ڈیفنس اس وقت ڈپلائی کر رہا ہے. تہران کے ارد گرد جو ہے وہ ادر جو اسٹریٹجک سائٹس ہیں وہاں پر یہ کیا جا رہا ہے, اور اصفہان جو ہے وہاں پر یہ کیا جا رہا ہے. یہ کریٹیکل ہب ہے فار نیوکلر اور ملٹری ریسرچ کے لیے اصفہان, وہاں پر بڑی میسو تیاریاں جو جاری ہیں. ملٹیپل بیٹری جو HQ-9B کی ان کو ریسیو ہوئی ہیں. لانگ رینج یہ سرفیس ٹو ایئر میزل سسٹم ہے, اور اس کے علاوہ سپیریئر چائنیز ریڈار ٹیکنالوجی حاصل ہوئی ہے, اور سینسٹیو کمانڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پر نو گو زون جب وہ بنایا جا رہا ہے. یعنی جو کمانڈ سٹرکچر ہے ایران کا اس کو نو گو زون بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے جہاں پر لیڈرشپ ہوگی اس کو, کمانڈ سٹرکچر کو, وہاں پر وہ سب سے میکسیمم تیاری کر رہے ہیں جہاں سے انہوں نے آرڈرز جاری کرنے. تو اس وقت جو امریکہ ہے اور اسرائیل ہیں وہ ان کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کی جب کوشش کر رہے ہوں گے, تو وہ اس حوالے سے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آج خبر یہ ہے کہ HQ-22 یہ میڈیم لانگ رینج سسٹم ہے چائنا کا, یہ بھی انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے نا, یہ بڑی پرائم ٹیکنالوجی ہے جو وہ دے رہے ہیں. سیریز آف ملٹری کارگو فلائر جو وہ پہنچی ہیں, اور جو ایئر ڈیفنس کے گیپس ہیں ان کو فل کرنے کے لیے HQ-22 دیا گیا. یعنی انہوں نے HQ-9 دیا, 16 دیا. اس کے بعد بھی انہوں نے جو اسسمنٹ ایران سے گئی ہوگی, اور رشین پرسنل بھی یہاں پر ہیں, ہو سکتا ہے چائنیز بھی ہوں, تو یہ سارا ڈپلائی کر کے انہوں نے دیکھا کہ نہیں ابھی بھی کچھ گیپس ہیں. تو ان ایئر ڈیفنس گیپس کو فل کرنے کے لیے انہوں نے HQ-22 دیا ہے. ترکی کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم امریکہ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ انٹروین نہ کرے, ایران پر حملہ نہ کرے, اور جیسے وینزویلا میں ہوا ہے اس طرح کا کوئی ایڈونچر بھی یہاں پر نہ کیا جائے. ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو پریشرائز کریں اور یہ جو رانگ بیہیویئر ہے یہ روکا جائے. یہ ٹرکی کے فارن منسٹر, اور اس سے پہلے اردگان کا بھی رابطہ ہوا, اس سے پہلے بھی ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم اپوز کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے کہ ریجن جو ہے میجورٹی آف دا کنٹریز جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو انسرکلنگ ہے وہ آلموسٹ مکمل کی جا چکی ہے. اس وقت بڑی ہائی لیول کی میٹنگز اسرائیل میں جاری ہیں, اور ایک کے بعد ایک میٹنگ جو وہ ہو رہی ہے, اور ایڈیشنل جو ری انفورسمنٹ ہے ایئر ڈیفنس کی, اسرائیلی ایئر ڈیفنس کی, وہ کی جا رہی ہے. پتہ نہیں کتنا یہ ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ڈپلائی کر رہے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے جو اپنی پریپریشن ہے فار امریکن اٹیک اس کو پورا کر لیا ہے. اسرائیلی آرمی نے اناؤنس کیا ہے کہ فل الرٹ سٹیٹس ہے ان کی انٹائر ایئر فورس کا,
تل اویو یہ ایسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ امریکہ بہت جلد اٹیک جو وہ کرنے جا رہا ہے. تو اسی درمیان جو ہے وہ جو وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی آخری ہیڈ لائن پر اس کو جب وائنڈ اپ کرتے ہیں. وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر نے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا ہے وینزویلا پر حملہ کرنے میں, بٹ امپائر ہیز اٹس لمٹس. امپائر کی جو پاور ہے اس کی لمٹس ہیں. باوجود اس کے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی, سارا کچھ اب ان کے پاس آ گیا ہے, ان کی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ہے, لیکن اس سب کے باوجود ان کی لمٹس ہیں. تو یہی بات ہے کہ ایران میں وہ اپنے سارے سسٹم یہ وہ سارا کچھ لے کر آ گئے ہیں, اس سب کے باوجود امپائر کی لمٹس ہیں, وہ جو چاہے وہ اچیو نہیں کر سکتا ہے. خیر یہ تو اب وقت بتائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کس طرح کی جنگ ہوگی کس طرح کی نہیں ہوگی, اس میں کون مقاصد اچیو کرے گا نہیں کرے گا. کیا نیتنیاہو اگلے مہینے جب وہ وکٹری سپیچ کر رہا ہوگا ایران میں رجیم گر چکی ہوگی, ایران ڈسٹرائے ہو چکا ہوگا, یا پچھلی بار کی طرح جو شکست ہوئی ہے اس سے بھی بڑی شکست اس بار ان کو ہوگی. تو دونوں جو چیزیں ہیں وہ بہت بڑی چیزیں ہوں گی. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز رگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.